अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 17 अक्टूबर 2025। काफ़ी सारी ख़बरें हैं, हालात हाज़िरा के हवाले से उनका तजिया करेंगे, आपको बताएंगे सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पर कैसी है, और जो मजहबी जुनून है, जो इंतहा पसंदी का एक फ़िनोमेना है, जो सोच है, उसके साथ अब रियासत और हुकूमत कैसे टैकल करने जा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ मामला क्या हैं, बॉर्डर्स की सूरत हाल कैसी है, किस तरीके से हमने जो अफ़गान भाइयों को तवील अरसे तक यहाँ पे मेज़बानी की, पनाह कैंपों में उनको रखा, पनाह गज़ी कैंपों में, तो उन कैंपों से अब कब्ज़ा खाली कराया जा रहा है, वो ज़मीन वागज़ार कराई जा रही है, उसकी तफसील बताएंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हुकूमत को आगे किस तरीके पे, किस रोड मैप पे लेके जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई है, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं, कैसे उनके गिले शिकवे दूर करने हैं, उस पर बात हुई है। रास्ता क्या निकल रहा है, उस पर बात करेंगे। और KP में नए वज़ीर आला PTI के जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनसे वज़ीर आज़म साहब की फ़ोन पे बात हुई है, क्या बात हुई है और उसमें क्या मुस्बत पहलू है और क्या ख़दशात हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है, पाकिस्तान की एक खातून अदाकारा को एक नया एज़ाज़ मिला है, उस पर बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी के टेलीफोनिक रब्ते के हवाले से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को फ़ोन किया और इसमें ताउन की यकीन दहानी सामने आई है। जो ख़बर आई है सामने सरकारी ज़राए से, उसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था कि PTI के लोग कह रहे थे कि होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म फ़ोन करके उनको मुबारकबाद देते, लेकिन यहाँ पे बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है और वज़ीर आला को मुबारकबाद नहीं दी जा रही। तो ये गिला शिकवा ख़त्म कर दिया गया। कल वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को फ़ोन किया, उनको वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और वफाक के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। और बताया जाता है कि दूसरी तरफ से भी वज़ीर आज़म के फ़ोन पर मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया गया और सियासी इख्तलाफात और नज़रियात के फ़र्क को अलग रख के सूबे के अवाम या पाकिस्तान के अवाम को उसका शिकार ना होने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो ये अच्छी पेशरफ्त है और इससे उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा जी, जो सैलाब आया था उसके हवाले से अब कुछ आदाद शुमार सामने आए हैं, उससे बात कर लेते हैं कि मईशत को हालिया सैलाब से 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 70 अज़ला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान को 822 अरब रुपए के भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। मुल्क के 70 अज़ला में 65 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शोबे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख़ के शदीद तरीन मानसून सैलाबों में से एक का सामना रहा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और बुनियादी खिदमात को तबाहकुन नुकसान पहुँचा। इब्तदाई तखमीनों में नुकसान 744 अरब रुपये बताया गया, जो बढ़कर 822 अरब तक पहुँचा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबों से 2,29,000 मकानात को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 59,000 मुकम्मल तौर पर और 1,70,000 जुज़ी तौर पर मुतासिर हुए। आफत के नतीजे में 1,037 अफराद जाँ बहक और 1,067 अफराद ज़ख्मी हुए। तो ये दाद शुमार भी सामने आ गए हैं। इससे ज़रा सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती नज़र आती है कि भाई इस तरीके से बहाली का काम करना है, लोगों को उम्मीद हो गई है, इंतज़ार भी उनका काफ़ी हो गया है कि जब बहाली का काम शुरू हो और इमदादी रकूम और फंड्स मिलना शुरू हों। उस पर फिर सियासी जमातें अपनी सियासत करती हैं, वो अल्लाह का मामला है, लेकिन लोगों को बहाली के कामों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, पोलियो मुहिम के दौरान एक ख़बर आई है जो ज़ाहिर डिस्कस करनी चाहिए कि पोलियो मुहिम वैसे तो पूरे मुल्क में जो है वो उसके नताइज हौसला अफ़ज़ा हैं, लेकिन 2-3 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें फायरिंग की गई है, पोलियो वर्कर्स को शहीद किया गया है। और अब एक वाक़या हुआ है पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चे के वालिद को भी कतरे पिला दिया। तो ये स्कर्दू का ज़िला घांचे है, जहाँ इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चे के वालिद को भी सबके सामने वैक्सीन पिला दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान ज़िले भर में 38,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए,
جس میں مقامی لوگوں کا تعاون بہت حوصلہ افزا رہا، لیکن اس کردو میں ضلع گھانچے کے شہری نے اپنے 5 سالہ بیٹے کو پولیو قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے بچے کے ساتھ ساتھ اس کے والد کو بھی پولیو کے قطرے پلا دیے۔ اب اس کی تصویر اور ویڈیو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، اور اب آپ مین میڈیا پر بھی اس کو دیکھ چکے ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ والد کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بے ضرر ہونے کا یقین دلانے کے لیے پلائے گئے۔ دوسری جانب بچے کے والد نے بتایا ہے کہ بیٹے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانا غلطی تھی، جسے میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ بھائی کسی ایک کی تو آنکھیں کھلی۔ تو ایسے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ پولیو کی ویکسین کے قطرے بچوں کو پلائیں، پولیو کو ہرائیں، پولیو کو شکست دیں۔ جس طرح ہم نے انڈیا کو جنگ میں شکست دی، ان کے طیارے گرائے، اسی طرح یہ جو پولیو کے وائرس ہیں ان کو بھی گرانا ہے، ان کو بھی شکست دینی ہے، سب نے مل کر شکست دینی ہے۔ دنیا میں صرف ہم پاکستان، افغانستان اور شاید افریقہ میں ایک جگہ رہ گیا ہے پولیو کا وائرس، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان میں پورے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، ہم جتنا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ اتنا سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس میں جو والدین انکاری ہیں ان کو خدا را اپنے بچوں کی زندگی سے مت کھیلیں۔ پولیو وہ مرض ہے جو ایک دفعہ لاحق ہو جائے اس کا وائرس تو پھر یہ ریورس نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں کینسر کا علاج تو ہے لیکن پولیو کا علاج نہیں ہے۔ تو پولیو کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، کوئی کوتاہی نہ کریں، اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں۔ اچھا جی، پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے، یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس میں بہت سی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات ہونے ہیں۔ قطر نے فریقین کو ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق افغان طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ خبر دی گئی ہے کہ دوحہ میں جمعے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کے وفد، جس کی قیادت وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے متعدد سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام آج جمعے کو دوحہ میں مذاکراتی عمل میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی ان مذاکرات کے بارے میں تفصیلاً شیئر نہیں کیا گیا ہے، تو دیکھیں کیا اس کا پیش رفت ہوتی ہے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکشن میں ہیں۔ اسپیکر فضل الرحمان کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف متعین کر سکتے ہیں، اور اس کی خبریں آ رہی ہیں، اور سینئر صحافی محمد صالح ظافر نے اسلام آباد سے اپنے تجزیے میں بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کو قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف متعین کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ ترین پارلیمانی ذرائع نے اس صحافی کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کے ان تمام ارکان کو آزاد قرار دینے کے بعد جن کی وابستگی تحریک انصاف سے رہی ہے، اب تحریک انصاف کے جیل سے نامزد کردہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانا شدید مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ وہ حزب اختلاف میں شامل ہیں اور وہ اپنی پارٹی بلوچستان کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اکلوتے رکن ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب خان کو سزائے قید سنائے جانے اور نااہل قرار دیے جانے کے بعد آئندہ پیر کو شروع ہونے والا قومی اسمبلی کا لگاتار چوتھا اجلاس ہوگا جس میں کوئی رکن قائد حزب اختلاف نہیں ہوگا، اور اس کی نشست جو قائد ایوان وزیر اعظم کی کرسی سے متصل ہوتی ہے وہ خالی رہے گی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ قرہ مولانا صاحب کے نام نکلتا ہے یا کوئی اور اس چیز کو لے اٹھتا ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، آپ ان کے تجزیے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی سہیل افریدی کو عمران نہیں جانتے، یہ مراد سعید کا انتخاب ہے۔ تو یہ بات تو خیر پہلے بھی ہو رہی تھی اور بھی لوگوں نے کی تھی، لیکن اب یہ بات انہوں نے بھی کر دی ہے۔ اچھا جی، پاکستان کی خوبصورت اداکارہ ہیں ہانیہ عامر، انہیں اقوام متحدہ کی قومی خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا گیا ہے، جو پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، خاص طور پر شوبز کے حلقوں کے لیے، اور اداکارہ ہانیہ عامر کے فینس کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ اور ہانیہ عامر نے اس نیشنل گڈ ول ایمبیسڈر مقرر ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق ہانیہ خواتین کے حقوق، برابری اور بااختیاری کے لیے آگاہی پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ہانیہ نے خواتین کے لیے برابری اور انہیں بااختیار بنانے کو اپنی اولین ترجیح بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر لڑکی کو اپنے خواب پورے کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ہانیہ عامر امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ایک ایوارڈ تقریب کے دوران طبیعت ناساز ہونے کے باعث زیر علاج رہیں۔
تاہم اب انہیں صحت یاب بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے شوبز حلقوں اور فینس کے لیے، تو ہانی عامر کو مبارک ہو اور ان کی کامیابی کے لیے سب دعا گو ہیں۔ کراچی میں ایک افغان بستی تھی 32 ایکڑ زمین پر، اس کا قبضہ انتظامیہ نے چھڑا لیا ہے۔ کراچی کی افغان بستی پر قبضے کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس نے 22 ایکڑ زمین سے قبضہ چھڑا لیا ہے۔ انچارج اینٹی انکروچمنٹ فورس شایان انجم نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ افغان بستی میں 280 گھروں اور 6 دکانوں کو گرا دیا گیا ہے۔ شایان انجم کے مطابق افغان بستی کی 214 ایکڑ زمین سے قبضہ خالی کرایا گیا ہے۔ انچارج اینٹی انکروچمنٹ فورس نے بتایا کہ افغان مہاجرین نے 40 سال قبل اس زمین پر قبضہ کیا تھا، جبکہ قبضہ کی گئی زمین ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور خبر دیکھ لیتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب ہیں، تجزیہ کار دفاعی ماہر ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاک افغان مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا، اور یہ مسائل ابھی فوری طور پر 48 گھنٹے کے سیز فائر کے باوجود اتنی آسانی سے حل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اب تک ان کے خلاف یک زبان نہیں ہے، ہمیں اب چاہیے کہ یک زبان ہو کر ان سے کہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2021 کے بعد سے ریاستی، غیر ریاستی اور سفارتی سطح پر پاکستان ہر طرح سے افغانستان سے بات چیت کر چکا ہے۔ سابق چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 سے زائد حملوں میں 3000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ خدشات بھی ہیں، کنسرنز بھی ہیں، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا بیان ہے کہ افغان جارحیت بھارت کی شہر پر ہوئی، مجبوراً جواب دیا، مکمل سیز فائر کے لیے اب گیند افغان طالبان کی کورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہندوستان کی شہر پر ہوا، جب جارحیت ہوئی تو افغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر مجبوراً ہماری بہادر افواج کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دینا پڑا، اور افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنی جائز شرائط کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں، سب کی دعا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو پاکستان افغانستان کی۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب روسی اور یوکرینی جنگ کو روکنے میں مصروف ہوں، 8 جنگیں روک چکا ہوں، یہ 9ویں جنگ ہے جس کو روکنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی اس طرح کے جھڑپیں ہوئی ہیں، تو اس کو بھی رکوانے کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو ایک طرف یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا جی، کچھ کراچی کی باتیں کر لیتے ہیں۔ کراچی میں بارشوں کے بعد جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ مونسون سیزن ختم ہوتے ہی سڑکوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ 60 روز کا روڈ میپ دیا تھا انجینئرز کو، ماہرین کو، میئر کراچی نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے۔ تو سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے اب میڈیا رپورٹس ہیں کہ کافی جگہ پہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور شہر کی خستہ حال سڑکیں بارش میں مزید تباہ ہو کر بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور شہری بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان سڑکوں پر بحالی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اسے تیزی سے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ میئر صاحب تو شاید جاپان گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بھی رپورٹیں لے رہے ہوں گے، لیکن شہر میں جو انتظامیہ ہے اس کو مختلف شہر کے علاقوں کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ فیڈرل بی ایریا میں یاسین آباد کے پاس ماڈل محلہ بنایا گیا ہے جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین کی جانے سے، اور بہت اچھا وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ میں اس ماڈل محلے کو دیکھ کر آیا ہوں، کافی اچھی اس کی شکل صورت نکل آئی ہے، سڑک بہتر کی گئی ہے، دیواروں پر رنگ روغن کیا گیا ہے اور صفائی ستھرائی کی گئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے بھی 2-3 جگہ پہ جو ہے وہ نشاندہی کرنے کا موقع ملا۔ میں نے گلشن اقبال کے بعض مقامات پر، جیسے رب کلینک اور کانٹیننٹل بیکری کے سامنے کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ کافی کچرا موجود تھا اور بری صورتحال تھی سیوریج کے پانی کی اور کچرے کی۔ اور اسی طرح جو لیاری ندی کا پل ہے گلشن اقبال سے، جب آپ فیڈرل ایریا کی طرف آتے ہیں تو لیاری ندی کے پل کے ایک طرف ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے اور پل کے دوسری طرف ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے۔ دونوں کناروں پر لیاری ندی کے اس پل کے اوپر تجاوزات بن رہے ہوئے ہیں سائڈوں پہ، اور نیچے ندی کے اندر جھونپڑیاں بن رہی ہیں۔ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں نے انتظامیہ کو بتایا ہے کہ بھئی خاموش تماشائی کا کردار ادا نہ کریں اور جو ایکشن لینا ہے وہ لیں۔ تو اس میں 3-4 محکمے تھے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میں نے رابطہ کیا، ان کو چیزیں بتائیں، تو ان کا عملہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی پہنچا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی، دونوں طرف ان کے عملے نے متحرک کردار ادا کیا اور چیزوں کو بہتر کیا، اور وہاں پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے، جس سے جہاں نشاندہی کی گئی تھی ان مقامات پر صورتحال میں کافی
بہتری اور نمایاں تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح اب کہ الیکٹرک سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ضیاء کالونی، مدینہ کالونی میں جو تاروں کی بری صورتحال ہے، کھمبوں کی، بجلی کے کھمبوں کی، ٹرانسفارمرز کے نیچے اسٹال لگے ہوئے ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کی سرگرمیاں ہیں جو حادثے کا، ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں، اس کو ایڈریس کریں۔ تو دیکھتے ہیں وہ اس پہ کب ایکشن لیتے ہیں۔ ضلع شرقی اور ضلع وسطی کے ڈپٹی کمشنرز کی بھی توجہ مبذول کرائی ہے کہ ندی کے اندر دو کام ہو رہے ہیں، ایک تو انلیگل تجاوزات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تجاوزات ہو رہے ہیں، جھونپڑیاں بنا رہی ہیں لوگوں نے، لوگ وہاں رہ رہے ہیں، اور اس موسم میں جب کہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے، مچھروں کی بہتات ہے، ان افراد کو اگر یہ ندی نالوں میں رہیں گے، آپ ان کو منتقل نہیں کریں گے اور وہاں سے نہیں ہٹائیں گے تو یہ خود بھی بیمار ہوں گے، بیماریاں پھیلیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ ویسے بھی ندی کے اندر آپ جھونپڑیاں بنانے اور رہائش اختیار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اب تو ان لوگوں نے وہاں مویشی بھی رکھ لی ہوئے ہیں، بھینسیں بھی ہیں، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، تو یہ سارا وہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور بجلی بھی چوری ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو چوری ہوتی ہے بجلی وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ دیتے ہیں جو ریگولر بل پے کرتے ہیں۔ تو یہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم صاحب کو، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو اس سے جانب توجہ دینی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے۔ ضیاء کالونی، مدینہ کالونی کی طرف سے جو رستہ آ رہا ہے گلشن اقبال کی طرف سے فیڈرل بیریا بلاک 8 یاسین آباد کی طرف، تو اس ندی کے پل کے نیچے اور پل کے دونوں طرف جو ہے وہ تجاوزات ہیں، جس کو ختم کیا جائے۔ اور یہاں پہ روزانہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، جس کا کالا دھواں پوری وادیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور یہ بھی ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس پر عدالت کے بھی احکامات موجود ہیں، انتظامیہ کے بھی احکامات موجود ہیں کہ کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگائی جائے گی، نظر آتش نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے مدعوانہ گزارش ہے کہ ان سلسلوں پہ ایکشن لیں، کارروائی کریں، اور یہ جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹ شکار ہیں ان کی بحالی میں جنہوں نے کام کرنا ہے وہ کریں۔ جو ماڈل محلہ بنایا ہے، اچھا کام کیا ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اس کا اجر دے۔ اسی طرح ہم سب اپنے علاقوں کو، اپنی گلیوں کو، محلوں کو، شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں ہر شہری کا اپنا اگر ہم ذمہ داری سے کردار ادا کریں، مجھ سمیت سب، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا۔ بہت شکریہ۔